बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में हक़ न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम का उन्वान है फ़ज़ाइल आले बैत कुरान मजीद की रोशनी में। आज के इस प्रोग्राम में इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद कैसर कुरैशी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं वतन अज़ीज़ के मारूफ़ सना खां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़ी खूबसूरत आवाज़ अता फ़रमाई और वतन अज़ीज़ के एक मारूफ़ नात ख़ां जनाब सैयद ज़बीब शाह साहब के आप शागिर्द हैं जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद ज़ीशान अख्तर साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ फरमा हुए। इंशाअल्लाह हम मलिक साहब से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ भी सुनेंगे और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत शरीफ भी सुनने का शर्फ़ हासिल करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा साहब आपसे करेंगे कि आले बैत अतहार की अज़मत को, उनकी फ़जीलत को, उनके मकाम व मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फ़रमाया और कुरान मजीद में कई आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए, जिसमें आयत तत्हीर भी है, आयत मुबाला भी है और फिर मवद्दत में का जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया। इसके अलावा भी कई आयात हैं कुरान मजीद की जिनमें आले बैत अतहार की फ़जीलत, उनकी अज़मत और उनकी शान को बयान किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू का आगाज़ आयत मुबाला से करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह आयत मुबाला में आले बैत अतहार की अज़मत और शान को बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतने प्यारे मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें ये मौका अता किया, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनका ज़िक्र खैर हमारे लिए तोशाए आखिरत हो। बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में जो ये इरशाद फरमाया है, और ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है मुबाला का, कि जब नजरान के ईसाइयों ने आका अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत को साबित करने के लिए आपसे बासो तकरार किया, जब बात हद से ज़्यादा बढ़ी तो फिर अल्लाह ताला ने जनाब सैयदना जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को ये बताओ कि अब इनसे बात इस अंदाज में नहीं हो सकती, अब ये बात से मानने वाले नहीं हैं, लिहाजा इनको मुबाहले की दावत दो। तो वो मुबाहले का जो अंदाज़ था वो भी कुरान ने बयान फरमा दिया। फरमाया फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम, कि तुम आओ, मैं भी आता हूँ, मैं भी अपने बेटों को बुलाता हूँ, तुम भी अपने औलादों बेटों को साथ लेकर आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, मैं खुद भी आता हूँ, मैं अपने नफ्स को लेकर आता हूँ, तुम भी अपने नफूस को लेकर आओ। सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर हम इकट्ठे होते हैं और जो झूठे होंगे उन पर अल्लाह की लानत है। तो इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन इकराम ने ये लिखा है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नाज़िल हुआ तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे ये मरवी रवायत है, आप फरमाती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मुबारक ली
اور اس میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لیا، جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو ساتھ لیا، اور جناب حسنین کریمین کو ساتھ لیا، اور آپ لے کر چلے۔ اور جب نجران کے عیسائیوں نے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کے بڑے جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ واللہ تم ان نفوس کے ساتھ جو مباہلہ کرنے جا رہے ہو، اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور تمہارے خلاف انہوں نے دعا کر دی تو یاد رکھو کہ رہتی دنیا تک تمہاری نہ تو کوئی نام لینے والا ہوگا، تمہاری نسلوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بڑی خاص کچھ اہم نقطے ہیں بڑے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہی 4 نفوس کو اپنے ساتھ کیوں خاص کیا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو جناب آقا کریم نے جہاں انفسنا و انفسکم کی بات آئی تو جناب آقا کریم نے جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو ساتھ لیا، کہ آقا کریم اپنی امت کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ گویا علی اور میں ایک نفس ہیں، علی اور میں ایک نفس ہیں، ہمیں یہ الگ الگ نہ سمجھا جائے، ہمیں یہ جدا نہ سمجھا جائے۔ اور پھر آقا کریم نے اپنی شہزادی مخدومہ کائنات کو ساتھ لیا، جناب حسنین کریمین کو ساتھ لیا، اور آپ یہ قافلہ لے کر چل پڑے۔ اس کے علاوہ جب آپ قرآن کریم فرقان حمید کی طرف دیکھتے ہیں تو متعدد آیات ہیں، جیسے کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ جناب فقط حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ کی شان میں 300 سے زائد آیات ایسی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ جناب مولا مرتضیٰ کی شان میں جی نازل ہوئی۔ قریشی صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو آیت جب نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 4 نفوس قدسیہ کو لیا، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ان 3 شخصیات کا سرکار نے انتخاب فرمایا، ان کو ساتھ لیا، اور ہمیں کچھ اور مواقع بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر انہی شخصیات کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کی وہ قرابت کون سی ہے جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے؟ تو اس وقت بھی سرکار نے 4 شخصیات کا نام لیا، حضرت مولا علی کا نام لیا، حضرت سیدہ زہرا پاک کا نام لیا، حضرت امام حسن مجتبی کا نام لیا، حضرت امام حسین کا نام لیا۔ اور پھر جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس وقت بھی جب چادر کے اندر کچھ شخصیات کو داخل کیا گیا تو وہ بھی 4 ہی نفوس قدسیہ تھے، ایک سیدہ زہرا پاک تھی، ایک حضرت مولا کائنات تھے، ایک حضرت امام حسین تھے، اور ایک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تھے۔ تو گویا یہ جو 4 شخصیات ہیں ان کا سرکار کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور ان کی ایک خاص شان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مبالہ کے موقع پر بھی یہی سرکار کے ساتھ نظر آتے ہیں، آیت تطہیر کے موقع پر بھی یہی چادر کے نیچے نظر آتے ہیں، اور جب مودت والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی 4 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ بات بتا رہے تھے کہ یہ جو 4 ہستیاں ہیں میرے ساتھ، ان کو تم عام نہیں سمجھنا ہے، تم نے ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ فقط آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی منشا اور مرضی پر اس کو ہم نہیں معمور کرتے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو گویا ہر امر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا محبوب ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو گویا آقا کریم نے ان مقامات پر یہ جو 4 ہستیاں ہیں ان کو علیحدہ کیا اور ان کو خاص کیا، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ امر ربی تھا، رب جن کو چننا چاہتا ہے یہ رب کی منشا اور مرضی تھی جس کے تحت آقا کریم نے ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ ساتھ گویا یہ رب کی مرضی ہے، رب کی منشا ہے کہ رب ان کو کیا، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آیت مبالغہ کے حوالے سے آل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اور گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح آگے جاری رہے گا، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور ہم ذیشان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔ اور محبت برا شعر سماعت کیجئے کہ جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا ارے لوٹ آؤ اے میرے
شہر سے جانے والے لوٹ آؤ، اے میرے شہر سے جانے والے، ان میں زہرا بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے سبحان اللہ، گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور حاصل کلام شعر سماعت کیجیے شاہ جی۔ دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، جو نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے، نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے۔ اور مقطع سماعت کیجیے۔ دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم، دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم، آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے، آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں، سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا۔
मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का उन्वान है आले बैत अतहार के फ़ज़ाइल और कुरान मजीद, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा मोहम्मद कैसर कुरैशी साहब। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले आपने आयत मुबाला के हवाले से गुफ्तगू फरमाई और कुरान मजीद की आयत का तज़किरा किया जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के फ़ज़ाइल को और उनके मनाक़िब को बयान किया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, क्या हबीब आप इनसे फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कार रसालत की अदायगी पर कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन तुम मेरी कराबत से मवद्दत इख्तियार करो। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत से, आपकी आले बैत से मवद्दत का हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है। और जिस तरह सहाबा का सवाल था उस मौके पर कि सहाबा ने सरकार की बारगाह में सवाल किया कि आपकी वो कराबत कौन सी है जिनकी मवद्दत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे लाजिम कर दिया है। तो फिर अहादीस में हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील को बयान फरमाया और सहाबा की रहनुमाई फरमाई। तो ये जो मवद्दत है ये क्या है, और वो कौन कौन से शख्सियात हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम किया है अहले ईमान पर? बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है माशाल्लाह। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़ मोहब्बत नहीं इस्तेमाल किया, मवद्दत इस्तेमाल जी किया। ऐसे ही, बेशक। तो इसकी तफसीर के अंदर जो मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है वो ये है कि ये मवद्दत जो है इसका मुकाम और मर्तबा जो है मोहब्बत से बढ़कर है। हमारे ज़हनों में ये बात होनी चाहिए। और अक्सर तौर पर इसकी मिसाल अक्सर आपको तफासिर के अंदर भी ये मिल जाएगी कि मवद्दत जैसे मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है कि उसका गुजारा, उसकी ज़िंदगी जो है वो पानी के बगैर गोया नामुमकिन है। तो जो ईमान है गोया वो अल्लाह ताला का जो इरशाद है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, तो वो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से गोया रब ये कहलवा रहा है कि महबूब अपने इन लोगों को फरमा दीजिए कि तुमने अगर ईमान की जान चाहनी है, अपने ईमान की सलामती चाहनी है, तो मेरे कराबतदारों से तुमने मोहब्बत करनी है। और यही वजह है कि हम जब सहाबाए किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तर्ज़ अमल को देखते हैं तो उनका जो तर्ज़ अमल है वो इस आयत करीमा की पूरी एक गोया के अमली तफसीर नज़र आता है कि जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप ये इरशाद फरमाते हैं कि उरकुबू मोहम्मद फ़ी आल बैतिही, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ख़याल और हया और उनका तुमने ख़याल रखना है तो फिर उनकी कराबत के बारे में तुमने सोचना होगा। तो ये जो सहाबाए किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, और फिर जब आका करीम से सहाबा ने सवाल किया कि मन कराबत का हाउलाइ लज़ीना, या रसूलल्लाह ये कौन से लोग हैं जिनकी मोहब्बत को हमारे ऊपर लाज़िम कर दिया गया है, जिनकी मोहब्बत को हमारे ऊपर वाजिब कर दिया गया है। तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इन चार नफूस कुदसिया के नाम लिए और फरमाया उनमें मेरी बेटी फ़ातिमा है, उनमें अली हैं, हसन और हुसैन हैं। ये चार हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दी गई है। और फिर हम इसके बाद के हम जब हालात और वाक़यात को देखते हैं, हदीस मुबारका को देखते हैं, तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मशहूर हदीस मुबारका मुतअद्दिद कुतुब हदीस के अंदर ये मौजूद है कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि उसकी तुम्हारे ऊपर नेमतें हैं, उसके तुम्हारे ऊपर जो बेशुमार उसके इनामात हैं, उसकी वजह से
اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور میری اہل بیت سے محبت جو ہے وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کرو، کہ جب میں راضی ہو جاؤں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ گویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا اور آل بیت اطہار کی رضا میں سید عالم صلی اللہ علیہ سید وآلہ عالم وسلم کی صلی رضا اللہ ہے۔ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے حلق سے نیچے ایمان جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ تو اہل بیت کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہو۔ اس کے بغیر جو ہمارا دعویٰ ایمان ہے، اب دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو یہ وجوب کے زمرے میں آتا ہے یہ حکم۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو دیکھیں کہ اتنے بڑے امام ہیں، جی جی اور وہ تو کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت رسالت تمہاری عظمت اور شان تو یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن مجید میں فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر ہم جب اپنے اکابر کو، بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے تو تعلیم یہی ملتی ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت ہے، یہ انسان کی سلامتی ایمان میں اس کو دخل ہے۔ اور پھر جس طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اکثر اس شعر کا ورد کیا کرتے تھے کہ آل النبی ذریتی امو الیہ وسیلتی ارجو بہی موتا غدن بید الیمین صحیفتی، اور حضرت سعدی شیرازی علیہ رحمہ جی جی آپ بھی تقریباً اسی مفہوم کا ایک شعر ربائی آپ کی بھی ہے کہ وہ جو زبان زد خاص و عام ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آل بیت اطہار کی محبت یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا چلوں کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو آپ نے اپنے کندھے سے اپنا وہ رومال اتارا جو اہل عرب رکھا کرتے تھے، ان کے کلچر، ان کے ٹریڈیشن کا وہ حصہ تھا، آپ نے وہ اتار کے جناب حضرت امام حسن کے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ روایات ان سے مروی ہیں، تو آپ نے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جوتے صاف کر رہے ہیں اپنے رومال سے، اور اس رومال کی عربوں کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ بڑی اپنے ایک حمامے کو اور دوسرا اس رومال کو بڑا مقام اور مرتبہ دیتے تھے۔ تو اپنے اس رومال سے جناب حسن مجتبیٰ کے جوتے صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اے امام، اگر آپ کے مناقب یہ باقی لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو یہ آپ کو کندھے پہ اٹھا کے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بے شمار واقعات ہیں کہ آپ حضرت سیدنا امام حسن سے، حضرت امام حسین سے کس طرح محبت کرتے تھے اور پھر ان سے پیار کرتے تھے، اور ان کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان میں سے بھی زیادہ احادیث وہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ اور آپ کے حوالے سے ایک معروف واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو وہاں سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گزرے، تو امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو سلام کیا، تو کچھ لوگوں نے جواب دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہیں تھی کہ کس نے سلام کیا ہے، اور لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے پوچھا یہ شخص کون گزرا تھا یہاں سے جس نے سلام کیا تھا تمہیں اور تم نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کی سواری کرنے والے آپ کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ تھے، انہوں نے سلام کیا تھا۔ آپ جو مسئلہ ہے سلام کے حوالے سے وہ تو حضرت ابو ہریرہ سب سے بہتر جانتے تھے کہ اگر کہیں پہ ایک جماعت ہو اور کوئی فرد گزرے تو سلام کرے اور جماعت کی طرف سے ایک بھی جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جب بتایا گیا کہ سلام کرنے والے حضرت امام حسن تھے تو آپ اٹھتے ہیں، فوراً تیز قدموں سے چلتے ہیں، امام حسن تک پہنچتے ہیں، آپ کو آواز دیتے ہیں وعلیک السلام و یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو، اور ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی کیا مجال کہ امام حسن سید عالم کے نواسے سلام کریں اور ابو ہریرہ جواب نہ دیں۔
تو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے تو بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کتب سیرت میں بھی، کتب حدیث میں بھی، کہ آپ اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے ان سے ساتھ عقیدت ساتھ رکھتے ہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایسے ہی جب آپ نے وظیفہ اپنے دور خلافت میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے وظیفہ آپ نے جب مقرر کیا تو جناب حسنین کریمین کو جو تھا وہ بدری صحابہ کے ساتھ رکھا، ان کی فہرست میں رکھا، اور جناب آپ کے صاحبزادے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر یہ سوال کیا کہ والد محترم یہ تو بدر میں تھے ہی نہیں، اس موجود ہی وقت نہیں ان تھے، کی ولادت ان کی نہیں ہوئی تھی۔ ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو ان کے ساتھ رکھا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس سوال کرنے والے، کیا تمہارے پاس حسنین کریمین کی ماں جیسی ماں ہے؟ کیا تمہارے پاس ان کے والد جیسا والد ہے؟ کیا تمہارے پاس ان کے نانا جیسا نانا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سے یہ سوال کرنے کا تمہارا حق نہیں بنتا۔ گویا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کس قدر جناب حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار سے محبت حضرت فرماتے آپ تھے۔ دیکھیے نا کہ یہ جو امت کو اہل بیت اطہار کا ادب اور تعظیم ہے، یہ سکھائی صحابہ نے۔ صحابہ نے حضرت سکھائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہے کہ خون رسول کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے کہ خون رسول کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ اس پر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو بخاری شریف میں ہے، آپ نے بھی اس کو یہاں پہ پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمد فی آل بیتہ ہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہے، ہم اس وقت علم دیکھتے ہیں، تقویٰ دیکھتے ہیں، خدمات دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن جب خون رسول کی بات آتی ہے تو نہ علم دیکھتے ہیں، نہ تقویٰ دیکھتے ہیں، نہ کردار دیکھتے ہیں، نہ سیرت دیکھتے ہیں، نہ خدمات دیکھتے ہیں، نہ عمر دیکھتے ہیں، فقط خون رسول کی نسبت دیکھتے ہیں اور اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، اور دیہات میں ہم اب بھی اکثر اوقات یہ مناظر دیکھتے ہیں۔ میں نے ایسی باتیں کئی مرتبہ اپنے آنکھوں سے خود دیکھی ہیں کہ ہمارے ہاں جو دیہات میں جو ہمارا طریق ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کوئی باہر سے لوگ آئیں تو جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ کسی کی عمر دیکھ کے کیا جاتا ہے، کسی کا علم دیکھ کے کیا جاتا ہے، کسی کا تقویٰ دیکھ کے کیا جاتا ہے، کسی کا منصب دیکھ کے کیا جاتا ہے، کسی کی خدمات دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ اور مثلا اگر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ایک چرپائی پہ، 60 سال ان کی عمر ہے، تو اگر اس جگہ پہ کوئی باہر سے بندہ آتا ہے تو وہ اگر عمر میں ان سے بڑا ہے، وہ زیادہ عمر والا ہے، تو اس کو سرانے کی طرف بٹھاتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے، عمر دیکھتے ہیں، اور اگر کم عمر والا ہو تو دوسری طرف بٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عالم آتا ہے تو کہتے ہیں یہ دین کا خادم ہے، دین کو جاننے والا ہے، تو اس کا علم دیکھ کر اسے سرانے کی طرف بٹھاتے ہیں، اور کوئی کم علم ہو تو اسے دوسری طرف بٹھا لیتے ہیں۔ کوئی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب تقویٰ ہو تو کہتے ہیں کہ زیادہ تقوی والا ہے تو اسے سرانے کی طرف بٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی ہم جیسا گنہگار ہو تو دوسری طرف بٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تقویٰ کیسا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص، اس کی خدمات کیا ہیں، اس کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ 50-60 سال کا ایک بزرگ بیٹھا ہوتا ہے اور 10 سال کا بچہ آتا ہے، اور بزرگ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر اس کو ملنے کے بعد اس کو سرانے کی طرف بٹھاتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ نے اس کی عمر میں یہ چھوٹا ہے اور اس کی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، تو آپ نے اس کو اتنی تکریم کی ہے، سرانے کی طرف بٹھایا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ تم اس کی عمر دیکھ رہے ہو، اس کے بچپن دیکھ رہے ہو، لیکن میں تو خون رسول کی نسبت دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بات جو آج 14 صدیوں بعد بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ 13ویں 14ویں صدی میں کسی نے نہیں سکھائی، یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس امت کو سکھائی ہے، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سکھائی ہوئے بات ہے جو اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں صحابہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو محرم شریف کے یہ جو پروگرام ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آنے والے نشستوں میں ہم آپ سے بھی استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو باتیں ہیں وہ بھی ہم ناظرین کے لیے انشاءاللہ
پیش کریں گے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں اب دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے اور ہم نے منقبت بھی سننی ہے، تو ہم ایک بار پھر گزارش کریں گے ملک محمد ذیشان اختر صاحب سے کہ آپ آل بیت اطہار کی منقبت پیش کریں۔ قرار جان و دلے مصطفیٰ حسین سے ہے، قرار جان و دلے مصطفیٰ حسین سے ہے، قرار جان و دلے مصطفیٰ حسین سے ہے، شکستہ دل کو بڑا حوصلہ حسین سے ہے، شکستہ دل کو بڑا حوصلہ حسین سے ہے، لیے ہیں چادر تطہیر میں انہیں زہرا، لیے ہیں چادر تطہیر میں انہیں زہرا، بہار گلشن خیر الورا حسین سے ہے، بہار گلشن خیر الورا حسین سے ہے، اور لہو سے اپنے جلایا تھا روز عاشوراء، نبی کے دین کا روشن دیا حسین سے ہے، نبی کے دین کا روشن دیا حسین سے ہے، اور نصیب اس کو ہے کیا قربت رسول زمن، کسی کے دل میں اگر فاصلہ حسین سے ہے، کسی کے دل میں اگر فاصلہ حسین سے ہے، اور شعر سماعت کیجئے، علی کے لا
بیعت کا علی کے لال سے مت کر سوال بیعت کا، یزید ہوش میں آ کیونکہ سامنا حسین سے ہے، یزید ہوش میں آ سامنا حسین سے ہے، شکستہ دل کو بڑا حوصلہ حسین سے ہے، قرار جان و دل مصطفیٰ حسین سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کی محبت میں، آپ کے جذبے میں، آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس نشست میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔